अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन व्यूअर्स। आप देख रहे हैं मतलूब राइच ऑफिशियल और मैं मतलूब राइच आपसे मुखातिब हूँ। जनाब, हमारे हमसाया मुल्क में हमारे जो ऐसा नेबर है जो अज़ली नेबर है हमसाया तो अज़ल के लिए है, लेकिन दुश्मन भी अज़ल के लिए हमें अता फरमा दिया गया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से। और इसके शर से अब महफूज रहना पिछले तकरीबन 80 साल से हम मुसलसल काविशें कर रहे हैं। आधा दर्जन जंगों से ज़्यादा जंगें भी हो चुकी हैं, मार्के भी हो चुके हैं। कुछ में हम अपनी गलतियों की वजह से नीचे भी थे, कुछ पे हम इन पे बहुत ज़्यादा हावी भी हुए, कुछ में हम इनकी छितरोल भी की। लेकिन हकीकत ये है कि वो कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और फिर ये निज़ाम है अपने बॉलीवुड पे। मैं अक्सर आप भी शायद इस बात को बार बार सुन के पंजाबी से कहते अक गए होगे, तंग आ चुके होंगे कि मुझे पता है इनकी टोटल, इनके मज़हब से लेके इनकी सकाफत तक, इनके रस्म रवाज तक, इनके देवी देवता की वो जो आप बाहुबली आपने मूवी देखी होगी, ये टोटल एक स्टोरी पे मबनी यानी इनका माशरा है, इनकी सकाफत है। और फिर ये तारीख को जिस तरह कभी ये अलाउद्दीन खिलजी को वो जो है हज़्वे तनकीद बनाते हैं फिल्मों के अंदर, उनकी स्टोरी चेंज करते हैं। कभी ये अकबर मुग़ल शहनशाह अकबर जलालुद्दीन अकबर की ज़ात पे कीचड़ उछालते हैं, कभी ये बाबर की ज़ात पे जो कीचड़ उछालते हैं, कभी औरंगज़ेब आलमगीर का तो पीछा ही नहीं छोड़ते। हाँ, हालांकि ये सारे ताजमहल और ये दुनिया भर के ये सारी दुनिया से स्याह, सिर्फ आज वो ताजमहल ना होता तो ये इंडिया किधर खड़ा होता? आज इंडिया में कुतुब मीनार ना होता तो इंडिया किधर खड़ा होता? आज इंडिया में शाही किला ना होता, आज इंडिया में वो सकाफत जो छोड़ के गए हैं मुगल, वो ये ना इनके पास होती तो इनके पास अपना दिखाने के लिए क्या था। लेकिन अब हर चीज़ के, अब जब से 2014 से जब से नरेंद्र मोदी साहब वज़ीर आज़म इंडिया के बने हैं, उन्होंने आके बीजेपी के साथ मिल के जो इनकी बेड़ा गर्क किया है, इनकी पहचान का, इनकी आइडेंटिटी का, इनकी पूरी दुनिया में अगर कोई थोड़ी बहुत वेल थी भी, इनकी थोड़ी बहुत की सुनी जाती थी, तो अब लोग इनकी बातों में यकीन नहीं करते। और फिर ये दलाली की बात करते। वो उसने जयशंकर साहब से, उसने जर्नलिस्ट ने पूछा जिनके वज़ीर ख़ारजा से कि सुना है पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहा है अमेरिका, और ये हो रहा है वो, आलमी सियासत में आपका कहीं नाम भी नहीं है। और जबकि पाकिस्तान को वो जंग बंद कराने में पाकिस्तान मेजर किरदार सारथी का किरदार अदा कर रहा है। और जनरल आसिम मनीर के साथ लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर और पता नहीं इससे ज़्यादा भी बंद कमरों में मुलाकातें हो रही हैं। और इस वक्त पाकिस्तानी क़यादत जो है, या पाकिस्तानी फील्ड मार्शल जनरल आसिम मनीर जो है, वो इस वक्त दुनिया की सियासत पे छाए हुए हैं। मुझे ये सुन के अजब इस पर कोई हैरानगी नहीं हुई, कोई इस पर मुझे कोई अचंभा नहीं ये लगा। मुझे पता चल गया कि इंडिया की जो सोच है फिर एक दफ़ा उनकी ज़हनीयत उनकी सोच पे हावी हो गई है, उनकी फितरत उनकी सोच पे हावी हो गई है, उनकी बोलने के उस पे असरअंदाज नज़र आती है ज़बान पे। तो मैं बड़ा हैरान हूँ उस वक्त से, जब से मैंने ये, अभी मैं बहुत ही अच्छे भारतीय एंकर हैं, अच्छे बुरे लोग हर मुल्क में होते हैं, हमारे भी अच्छे बुरे लोग होते हैं। तो रवेश कुमार को वो देख रहा था और भी दोस्तों के मैंने, क्योंकि जब आप कुछ नॉलेज गेन करते हो, इंफॉर्मेशन गेन करते हो, तो आपके ज़राए होते हैं, आपके दोस्तियाँ होती हैं, तल्लक होते हैं, तो आप उनसे सारा कुछ आपका जो आप उससे एक गुलदस्ता बनाते हो।
تو میں وہ دیکھ رہا تھا تو وہ جناب فرما رہے ہیں کہ ہم کوئی دلال نہیں ہے، پاکستان دلالی کر رہا ہے. یہ دیکھیں دوسرے اخباروں میں بھی ہے. ہندوستان ٹائمز سے لے کر ڈیکن ہیرلڈ، ٹائمز آف انڈیا، جاگرن نے سبھی نے سوتروں کے حوالے سے یہ خبر چھاپی ہے کہ بھارت پاکستان کی طرح دلال دیش نہیں. جے شنکر کا بیان. ایس جے شنکر نے کیوں کہا کہ بھارت پاکستان کی طرح دلال دیش نہیں ہے؟ اس ویڈیو میں ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ ایران نے بات چیت سے انکار کر دیا ہے اور یدھ کا رک جانا آسان نہیں لگتا. مگر پہلے اس شبد پر، اس بھاشا کی بات کرتے ہیں. بھارت اور پاکستان کے رشتے اچھے نہیں ہیں تو پاکستان کو لے کر کچھ بھی بولا جا سکتا ہے، کوئی برا نہیں مانتا. لیکن ایس جے شنکر کا یہ بیان اس کڑی میں ہے نہیں. اگر اس کڑی میں ہوتا تو جے شنکر ودیش منتری کے ناطے نیتیگت بات کرتے اور وپکش کے سانسدوں سے نہیں بلکہ باہر آ کر آن ریکارڈ امریکہ سے کہتے کہ پاکستان آتنک کو پناہ دینے والا دیش ہے. اس کی بھومکا شانتی کے کسی پریاس میں کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے پاکستان کو گلوبل منچ پر وہ جگہ مل رہی ہے جو اسے ملنی نہیں چاہیے. جے شنکر جب امریکہ سے یہ بات نہیں کہہ پا رہے ہیں تب سروودلیہ بیٹھک میں کہنے کا کیا تک ہے کہ بھارت پاکستان کی طرح دلال دیش نہیں؟ ہندی کی جنتا کے بیچ شاید ایسی باتوں پر تالیاں بج سکتی ہیں، لیکن وہ جنتا بھی اب یہ سمجھنے لگی ہے کہ یہی بات آپ ٹرمپ سے سیدھے سیدھے کیوں نہیں کہہ سکتے. جب ٹرمپ نے پردھان منتری مودی کو فون کیا تو کیا انہوں نے پاکستان کی بھومکا کو لے کر اعتراض جتایا؟ اگر ایسا کیا گیا ہوتا تب اس بات کا کوئی مطلب ہوتا، ورنہ جے شنکر کے اس بیان میں جھنجھلاہٹ سے زیادہ کچھ بھی نہیں. جب جواب نہیں ہوتا. ارے وہ پنجابی کی مثال ہے کہ کولیاں دی دلالی چ ہاتھ کالے منہ کالا. کولیاں دی دلالی چ منہ کالا یعنی اگر ہم دلالی نہیں کر رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو؟ پوری دنیا پاکستان سمیت، عربوں سمیت، افریقہ سمیت، یورپ، پورا یورپ یونانیمسلی پورے ساری متحد ہو کے 170 کنٹری فلسطین کو تسلیم کر چکے ہیں اور 170 کنٹری حماس کو سپورٹ کرتے رہے ہیں. 170 کنٹری جو ہے وہ ایران کو اب سپورٹ کر رہے ہیں کہ ایک ملک بھی امریکہ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، ایک ملک بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا. اور اسرائیل کا جنگ کے دنوں میں اسرائیل کا، بلکہ یہ مودی صاحب ادھر ہی سے جب انہوں نے پہلا اٹیک کیا ایران پہ اسرائیل نے، تو اب یہ جناب یہ آپ جا کے آپ اس کو ایک 70 لاکھ کی آبادی والے ملک کو، 70 لاکھ یہودیوں کی آبادی والے ملک کو آپ اپنا اسٹریٹجک پارٹنر سمجھ رہے ہو، پتہ نہیں کیا کیا سمجھ رہے ہو، اور کیا کیا اور ایک تو گودی میڈیا نے جو گل کھلائے ہوئے ہیں، جو ان کے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ان پہ عذاب نازل کیا ہوا ہے بھارت میں، اسی لیے اللہ نے ان کو ایسے مفکر، ایسے دانشور، ایسی سوچ رکھنے والے، ایسے خوبصورت لکھاری اور ایسے خوبصورت، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بھارت کو اس لیے دیا کہ جاؤ بھگتو، تم اپنی سوچوں تلے آپ دب کے مرو گے. جس طرح کمینگی کی حد تک، میں کہنا نہیں چاہتا، ایک جرنلسٹ کا یہ الفاظ نہیں ہونے چاہیے، لیکن جب میرے پاکستان کو، جب میرے وطن کو، جب میری دھرتی کو کوئی بندہ چھیڑے گا، کوئی اس پہ انگلی اٹھانے کی، ارے تم تو کہتے ہیں انگلی اٹھانے کی بات، میں کہتا ہوں انگلی اٹھانے کا سوچے گا بھی تو پھر وہ ہم سے نہیں بچے گا. پھر اس صورت میں جرنلسٹ نہیں ہوں، میں سیاستدان نہیں ہوں، پھر اس صورت میں پاک فوج کا ایک فوجی ہوں، ایک سپہ سالار جو ہوگا وہ ہم اس کے پیچھے ہوں گے. ارے تم پاکستان کو دلال کہہ رہے ہو؟ ارے پوری دنیا میں مشہور ہے تمہاری عورتیں، تمہارے ملک کی یہ جو اداکاریں اور ماڈل اور یہ وہ سارے یہ جس طرح کی دلالی کر رہی ہیں.
اور ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہ جے شنکر کس کا دلال ہے. اگر نہیں پتا تو مجھ سے سن لو اگر آپ کو، لیکن میں نے بھی تو آپ لوگوں سے پتا کیا ہے نا. ارے یہ جے شنکر اڈانی اور امبانی برادران کا دلال نہیں تھا؟ کیا انہوں نے، کیا اس سے پہلے آپ نے کبھی تاریخ میں کبھی جے شنکر جو آج کا وزیر خارجہ اور پچھلی ٹرم میں بھی وزیر خارجہ رہا ہے، کبھی اس کا نام سنا تھا؟ نہیں سنا تھا. لیکن یہ جے شنکر اس کو امبانی اور اڈانی نے اس لا کے بٹھایا ہے. مودی صاحب کو کہا ہے کہ ہم آپ کے سارا الیکشن کمپین جو ہے اس پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور آپ کو جتائیں گے، لیکن آپ یہ ہمارا بندہ رکھو. پورے اور جانے تو گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے. پورے ہندوستان کو پتا ہے اس چیز کا. میں کوئی انکشاف تو نہیں کر رہا، میں کوئی خبر بریک تو نہیں کر رہا، بریکنگ نیوز تو نہیں دے رہا. اب جناب انہوں نے جو اس طرح کیا ہے، اب انہوں نے یہ لا کے بٹھایا. اور امبانی اور اڈانی وہ دو ان 3-4 خاندانوں کے پاس اتنی دولت ہے کہ بھارت کے 90% عوام کے پاس وہ دولت نہیں ہے جو صرف ان 4 خاندانوں کے پاس ہے. اور اس کی وجہ سے کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم دنیا کی چوتھی طاقت بن گئے، ہم نے ریپلیس کیا ہے اس کو، انگلینڈ کو، یو کے کو، برطانیہ کو ہم نے ریپلیس. پہلے وہ تھا، اب ہم اس کی جگہ دنیا کی چوتھی بڑی طاقت بن گئے ہیں. چین، امریکہ اور فرانس کے بعد ہم دنیا کی چوتھی طاقت بن گئے. صرف ایک یار اس طرح تو امریکہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ہماری جو طاقت سب سے بڑی ہے ہی بل گیٹ اور وہ دوسرے لوگ ہیں. تو یہ ساری میں سمجھتا ہوں کہ کسی ملک کی ترقی کا اندازہ اس کے چند امیر آدمیوں کی دولت سے نہیں لگایا جا سکتا، بلکہ کولکتہ، جسے کلکتہ ہم بولتے ہیں، جیسے کہ کلکتہ، بمبئی، حیدرآباد اور دلی کی سڑکوں پہ لاکھوں نہیں کروڑوں انسان روز رات کو سوتے ہیں. سب سے بڑے سلم ایریاز جو ہیں دنیا کے وہ دلی اور بمبئی کے اندر پائے جاتے ہیں، جدھر انسانیت سسک کر مر رہی ہے، جدھر آج بھی انڈیا کے لوئر مڈل کلاس فیملی کے گھروں کے اندر ٹوائلٹ نہیں ہے. 50 فلمیں خود انڈیا، یہی بالی ووڈ ٹوائلٹ پہ اور ٹوائلٹ پیپر پہ بنا چکا ہے اور پیمپرز پہ. اب یعنی یہ لوگ، بشرمی کی حد ہے، بشرمی کی انتہا ہے. وہ کہتا ہے آپ دلالی. اچھا، جب آپ کو چائنا مار رہا تھا، جب آپ کو چائنا ٹھوکا لگا رہا تھا، تو اسی جے شنکر سے پوچھا گیا کہ آپ جواب کیوں نہیں دیتے، تو اس کا برجستگی میں جو منہ سے نکل گیا، اور وہ آج تاریخ کا حصہ ہے اور آن ریکارڈ ہے. اس کے منہ سے نکلا، آپ کیا چاہتے ہو کہ ہم اتنے مضبوط جو ہے ملک سے پنگا لے لیں، ہم اسے لڑ پڑیں کیا؟ یہ آپ کے مسٹر جے شنکر، یہ آپ کے الفاظ سے، یعنی چین اگر آپ کو دبکا لگاتا ہے، وہ ہر مہینے، ہر دن کلومیٹر، 2 کلومیٹر، 4 کلومیٹر اور مہینے میں 150 کلومیٹر مسلسل آپ کی زمین کو ادھر سے جس پہ آپ قبضہ کیا ہوا ہے پوری دنیا کی نظر میں، وہ اپنی زمینیں واپس لے رہے ہیں اور آپ چپ چپ کر رہے ہیں. اور جب بات پاکستان کی ہو، اپنے سے 6 گنا چھوٹا ملک، آبادی کے لحاظ سے، رقبے کے لحاظ سے اور ٹیکنالوجی میں، ہر چیز میں اپنے سے 6 گنا چھوٹا ملک، جب کوئی اپنے حقوق کی بات کرتا ہے، بین الاقوامی حقوق، رائٹس کی بات کرتا ہے، تو آپ اس کو دلالی کا نام دیتے ہو. شرم تم کو مگر نہیں آتی. تو مسٹر جے شنکر، اس وقت آپ کہاں تھے جب پریزیڈنٹ، یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار آپ کے، انہوں نے 5 سے 4 سے شروع ہوئے اور 11 تک آپ کے طیارے گراتے رہے، اور آپ روز سنتے رہے. پوری دنیا کا میڈیا، پورے یورپ کا میڈیا، عالم کا میڈیا، پوری خود انڈیا کا میڈیا. میں
50 اینکروں کے نام بتا سکتا ہوں جو ڈیلی شور کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ ٹرمپ صاحب کر کیا رہے ہیں. مودی صاحب کا، نریندر مودی، وزیر اعظم نریندر مودی کا ایک بھی جواب، ایک بھی منہ سے ان کے ایسے جیسے ہونٹ سیلے ہوئے ہیں، ان کے منہ سے شبد نہیں نکل رہے تھے. وہ ایک دفعہ کہہ تو دیتے نہیں ایسے نہیں ہوا، اتنی بھی جرت نہیں ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں، ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پاکستان اور انڈیا کی آپس میں جو جنگ ہے یہ رکوائی، ان کو دونوں کو منایا، اور انڈیا کی خواہش پہ، بھارت کی خواہش پہ، یعنی اور آپ نے آج تک، میں ابھی گلی پہ دیکھ رہا ہوں، آج کے اس وقت تک، جس وقت میرا یہ ولاگ بند ہے، آپ نے مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کا کوئی جواب نہیں دیا، کوئی اس کی انکار نہیں کیا. یعنی بین الاقوامی میڈیا پہ نہیں، اپنی کسی محفل میں، اپنے کسی ایک چھوٹی سی تقریب میں جہاں آپ کی مدعو ہوں گے، جہاں انوائٹڈ تھے، کہیں بھی آپ نے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ نہیں مسٹر ٹرمپ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم نے جنگ رکوانے کی استدعا نہیں کی تھی، ہم نے ہمارے اتنے طیارے نہیں گنے، یہ لے ہم نے فرانس سے 40 طیارے لیے تھے، تو یہ لے گنے لائن میں 40 طیارے کھڑے ہیں. آپ نے کبھی ایک دفعہ بھی اس کی تردید کی؟ اس کا مطلب ہے ٹرمپ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. اگر ٹرمپ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے میں جرت ہے کہ ٹرمپ صاحب کو ایک دفعہ بھی کہیں کہ آپ دلالی کر رہے ہو. یعنی یہ بات سچ ثابت ہوئی کہ ہندو ہمیشہ اپنے انسان سے بڑی چیز سے یا طاقتور چیز سے ڈرتا ہے. اور امریکن ریپبلکن کا، ٹرمپ صاحب کی پارٹی کا انتخابی نشان ہاتھی ہے، اور ہاتھی آپ کا دیوتا ہے. اور وہ شاید اس لیے آپ خاموش ہیں کہ ہمارے دیوتا نے، ہاتھی نے، ایلیفینٹ نے کہہ دیا. اور آپ تو ایک دفعہ ایلیفینٹ کو کہو نا، وائٹ ایلیفینٹ کو آپ بھی ایک دفعہ کہو کہ بھائی آپ غلط فرما رہے ہیں، آپ نے یہ دلالی نہیں ہم نے آپ کو کرنے کو، آپ نے ایک دفعہ بھی آپ کے منہ سے یہ نکلا کہ آپ دلالی کر رہے ہو. تو ایک اخلاقیات کی ایک حد ہوتی ہے. وزیر اعظم صاحب جناب نریندر مودی صاحب اور جناب جے شنکر صاحب فارن منسٹر صاحب، اپنی کرتوتوں کو دیکھیے. پاکستان کو جیو اور جینو دو کہ بین الاقوامی اور مسلمہ اصولوں کے مطابق جینے دو یار. اب ہم ہندوستان کا حصہ نہیں ہیں، اب ہم پاکستان ہیں. اللہ کا شکر ہے ہمیں ایک آزاد خود مختار، ہمارے میں اندرونی طور پہ کس میں پرابلم نہیں ہوتی. آپ نے پچھلا الیکشن سارا وہ چیخ کے کہہ رہی ہے کانگریس، اور راہل گاندھی چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے چرایا. پوری دنیا، انٹرنیشنل آبزرور کہہ رہے ہیں کہ آپ نے چرایا. تو کیا آپ نے بدل لیا؟ کیا آپ نے مان گئے؟ تو ایسا ہر ملک، پاکستان میں بھی چھوٹی سی ٹیکنیکل پرابلم ہیں، کچھ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ رفتہ. تو لیکن اس وقت آپ، یہ میرا میسج ہے یہ شنکر صاحب کے نام اور نریندر مودی صاحب کے نام، کہ ہم 28 کروڑ سے زائد پاکستانی اپنی تمام تر، اپنے خون کے آخری قطرے تک، جہاں ہماری فوج کے، جہاں ہماری افواج کے پسینہ بھی گرے گا نا تو ہمارا لہو گرے گا. اور ہم آپ کو نہ چھیڑنا. پھر ہمیں ابھی پچھلے مئی میں ہم آپ کو جو ایک بہت اچھا لیسن دے چکے ہیں، اور آگے سے اگر یہ چاہتے ہیں تو یہ تعداد 11 تک نہیں رہنی تھی، یہ تعداد کئی سینکڑوں تک جانی تھی. لیکن ہم اس لیے چپ ہیں کہ ہم نے ساتھ رہنا ہے. بارڈر لگتے ہیں، سرحدیں لگتی ہیں آپ کے ساتھ، اور جن سے سرحدیں لگتی ہوں نا، ان کے ساتھ دل نہ بھی لگے تو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. یہی انٹرنیشنل پالیٹکس کے رہنما اصولوں میں سے ایک اصول ہے. اور میرا خیال ہے کہ آپ کو یقیناً میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. میرے بہت سے دوست بھارت کے اندر بڑے اچھے لوگ ہیں، کانگریس میں بھی اور عام آدمی پارٹی میں بھی.
وہ سارے اس بات کو آج سنیں گے تو دیکھیں گے اور یقیناً میرے ساتھ وہ اتفاق کریں گے کہ آپ بھارت کی سالمیت سے کھیل رہے ہیں، ہمارے ساتھ نہیں. ہمارا تو آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک وہ ہمارا خدا، وہ اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے. آپ کی یہ بد دعائیں ہمیں کچھ نہیں کہتی. اور جنرل عاصم منیر صاحب، فیلڈ مارشل، چیف آف دی آرمی اسٹاف، اگر آپ کی آنکھوں میں چبھتا ہے تو آپ کو شعبِ چشم ہے، اپنا علاج کروائیں. ہماری طرف جو ہے نا اس طرح دگڑ ذرے بن کے یہ دلالیاں، یہ سارا ہم سے نہیں. پیار کرو اور پیار لو، بس یہی کافی آج کے لیے. پاکستان پائندہ باد، عالم اسلام زندہ باد.